अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 5 जून 2025 जुमेरात के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, नॉर्थ अफ्रीका, मशरक़ वस्ता में अब आधी रात से आगे का वक्त है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बहुत सी इंटरेस्टिंग, अहम, बड़ी कलरफुल डेवलपमेंट्स हैं, जिसका एनालिसिस मैं आपके सामने रखूँगा। इंटरनेशनली स्पीकिंग, ग्लोबली स्पीकिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो है, जहाँ अल्लाह अल्लाह करके अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बिलाखिर चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ एक खासी तवील टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, जिससे आप ये कह सकते हैं कि चीन ने ट्रेड वॉर का ये मार्का और ये राउंड जो है वो जीत लिया है। इसकी अहमियत क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ ही मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान ने जो एक डेलीगेशन भेजा था अपना पार्लिमानी, डॉक्टर शशि थरूर की लीडरशिप में, उसकी परफॉर्मेंस को जब हम देखते हैं, उनकी जो मीटिंग्स की नेचर हम देखते हैं, तो खासी हमें हैरानगी होती है। ऐसा लगता है कि या तो इंडियन डिप्लोमेसी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई है, या उनकी कोई ऐसी हिकमत अमली थी, खासी कम इम्पोर्टेंट किस्म की मीटिंग्स की। उन्होंने कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग्स नहीं की हैं दुनिया में कहीं पर भी, और बाज़ जगहों पे उनको मिली भी नहीं है। जैसे कि रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव, उन्होंने मीटिंग दी ही नहीं इंडियन डेलीगेशन को, उनके डिप्टी के साथ इंडियन डेलीगेशन की मीटिंग हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि या तो कोई ऐसी हिकमत अमली थी डॉक्टर शशि थरूर की जिसको हम समझ नहीं सकते, या ये है कि उनकी डिप्लोमेसी जो है वो खासे इंतशार का शिकार है। बहरहाल, पाकिस्तान के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आज के दिन की वो है, जहां देखते हैं कि इमरान खान की ज़मानत, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत उम्मीदें थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में, वो नहीं हो सकी। इसकी तफसीलात क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान में चहमगोइयाँ और बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने गाज़ा के हवाले से जो वीटो किया, गाज़ा के सीज़ फायर, जो इमीडिएट सीज़ फायर की डिमांड थी, 14 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान के खिलाफ जाते हुए अमेरिका ने इसे वीटो किया। इससे अमेरिकन पॉलिटिक्स का हमें क्या पता चलता है? अमेरिका के सदर ने ऐलान कर दिया है कि F-47 जो लड़ाका तैयारे हैं वो अमेरिका ने तैयार कर लिए हैं, और इसके अलावा हिंदुस्तान जो है वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ मैं चलूंगा, छोटा छोटा एनालिसिस भी रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इसकी नोटिफिकेशंस, ऑल नोटिफिकेशंस यूट्यूब को खोलें, और जो व्हाट्सएप चैनल जिसका मैं आपको लिंक देता हूँ, उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पिंड ट्वीट्स में भी मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और एंड स्क्रीन्स में भी मिलेगा। उससे ज्वाइन करें, वो एक डायरेक्ट अप्रोच हमें देता है एक दूसरे तक। अब हम चले सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान से, जिनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस की आज एक समाअत थी, और 1 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन इशू किया गया था, इसका ऐलान कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने यहाँ एक शो ऑफ फोर्स किया। शायद ही कोई ऐसा अहम लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वहाँ मौजूद नहीं था। उन सब ने वहाँ पर बाहर खड़े होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छोटी छोटी उन्होंने टॉक्स की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसकी झलकियां और जो उनकी प्रेस टॉक्स हैं वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूट्यूब का चैनल है उसके हैंडल के ऊपर जाके आप वो सारी देख सकते हैं। वहाँ पर उमर अयूब साहब भी मौजूद थे, वो भी बोले बहुत सख्त। अली अमीन गंडापुर वहाँ पे मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा मौजूद थी, वहाँ आमिर मुगल साहब मौजूद थे, बहुत से और भी लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे। तमाम इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने प्रेस से बात करते हुए ये कहा कि जब जज साहब के सामने प्रोसिक्यूटर पेश हुए तो उन्होंने कहा, जनाब मैं तो माली हूँ बेचारा, मुझे तो रात को ही पता चला है कि मेरा केस लगा है, मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मुझे इसकी केस की तैयारी करने के लिए वक्त दिया जाए। जिस पर अलीमा ने कहा कि मैंने लोगों से पूछा, वकीलों से, कि जज साहब को क्या करना चाहिए था, और तमाम वकला का ख्याल है कि जज साहब को प्रोसिक्यूटर की पतलून उतार देनी चाहिए थी, जो कुछ प्रोसिक्यूटर ने ड्रामा किया वहाँ पर। लेकिन जज साहब ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, और खामोशी से प्रोसिक्यूटर जो है उनको एक अगली तारीख दे दी, और गालिबन अब ये ईद उल अज़हा के बाद 11 नवंबर 2025 की, सॉरी 11 मैंने नवंबर कह दिया, 11 जून की तारीख जो है वो ठहरी है। सलमान सफ्तर साहब ने, जो आपको पता है गैर सियासी किस्म के वकील हैं, इमरान खान के केसेस में बहुत सक्सेसफुली डिफेंड किया, उन्होंने वहाँ पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत का और प्रोसिक्यूशन का केस बड़ा वीक है, और उसका आपने मुजाहरा देख लिया है कि हुकूमत और प्रोसिक्यूशन इस केस से आज भी दौड़ गए हैं, वो इसकी आर्गूमेंट करने से डरते हैं। और जब भी ये केस लगेगा, और उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के बाद जब भी ये केस लगेगा, 1 या 2 पेशियों में, ये 1 घंटे में इसकी बहस ख़त्म हो जाएगी, ये केस हुकूमत का बहुत कमज़ोर है, और सारा केस उनका कोलैप्स कर जाएगा। अब प्रैक्टिकली देखें क्या हुआ है। आपको याद होगा कि मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता उनका नाम या तस्वीर दिखा के, लेकिन गुज़िश्ता 1 महीने से पाकिस्तान के बहुत बड़े-बड़े जुदागड़ी पहलवान किस्म के जो एनालिस्ट हैं,
جس میں خاصے لوگ ہیں، ایک سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو عید الاضحیٰ سے پہلے رہائی مل جائے گی، بڑی پروگرس ہو گئی ہے، بڑی بات چیت ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ نامی گرامی سیاستدان اور لیڈر جو ہیں اس میں شامل تھے۔ یہ ناچیز آپ کو یہاں امریکہ سے بیٹھ کے بتاتا رہا کہ آب و ہوا، ایٹماسفیئر اور آپٹکس نہیں ہے، اور یہاں پہ کچھ ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب تک آپٹکس نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ پاکستان کے تحت و شعور کے اندر یہ بات بیٹھی گئی ہے کہ رات کو کوئی امپورٹنٹ لیڈر نے، جنرل صاحب نے، کسی امپورٹنٹ شخص نے، فلاں لیڈر نے کوئی بڑی امپورٹنٹ بات بتا دی ہے، در پردہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس ناچیز کا انالیسس یہ کہتا ہے کہ چیز وہی میٹر کرتی ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سامنے ڈیولپمنٹس ہوتے نظر آئیں گی، کچھ اگر در پردہ ہو بھی رہا ہے، تو اس کا سامنے کچھ نہ کچھ اس کا جلوہ، اس کا مظہر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو، تو آپ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک بار پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب تک ویزیبل موومنٹ اور ڈیولپمنٹس نہیں ہوں گی، چیزیں فارورڈ جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ یہاں سے ہمارا انالیسس جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے۔ اب آئیں اس چیز کی طرف کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ابھی تک تو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو اعتراضات اور چیلنج ہے اس کو تو سنا نہیں ہے، لیکن وکلا کی برادری کے اندر جو پی ایم ایل این اینڈ جی ایچ کیو سے منسلک وکلا ہے، ان میں بحث شروع ہو گئی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے لیے اب ماحول بہت سازگار ہے۔ جنگ کے بعد ایک بہت سپیس پیدا ہو چکی ہے۔ یہ ہندوستان پاکستان کی جنگ جو اب ہوئی ہے، اس کا جنگ کیا ہوئی ہے 3.5 دن کی، اس کا جتنا فائدہ اس شریف زرداری عاصم رجیم نے اٹھایا ہے، غالباً انسان کی تاریخ میں کسی بھی اتنی چھوٹی جنگ کا کسی نے اتنا فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھایا۔ اکثر بڑی جنگوں کا بھی لوگ اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا یہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک گیلانی صاحب ہیں جو اس حوالے سے خاصی ڈیبیٹ لانچ کر رہے ہیں، میرے خیال اسلام آباد بار ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے۔ ایک اور صاحب ہیں کھوکھر صاحب، انہوں نے اس کی بہت تفصیلات بتائی ہیں کہ ایک ایسی حکومت سمجھتی ہے کہ ایک ایسی ایٹماسفیئر ہے، پروپیشس ایٹماسفیئر ہے جس میں 27ویں آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے، اور وفاق کے اور صوبوں کے جو ریلیشنز ہیں ان کو چینج کیا جا سکتا ہے، ملٹری کورٹس کو پرماننٹ طریقے سے واپس لایا جا سکتا ہے، بجٹ اور فائنینس کے حوالے سے بہت سی چیزوں میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے، 27ویں آئینی ترمیم، تو رول آف لاء کا جو تصور ہے وہ چینج ہو جائے گا رول بائی لاء۔ رول بائی لاء کا مطلب یہ ہے، جو میں اکثر اپنے ویلاگ سے آپ کو کہتا ہوں، کہ پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ اسٹیٹ ہے جہاں قانون ایک ٹول اور ایک ہتھ کنڈا ہے مڈل کلاسز کو، غریب لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو روپیہ اور سرمایہ اور جو ویلتھ کریشن ہے وہ عوام کی محنت سے پیدا ہوتی ہے، ورکرز کی، لوگوں کی، پروفیشنلز کی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، کانٹریکٹرز کی۔ لیکن چند سو لوگوں کی ایک ایلیٹ ہے جو قانون کا ایک ڈھانچہ یا ٹول استعمال کر کے پاکستان کے لوگوں کی تقدیر کو اپنے مالی مفاد میں اور اپنے مستقبل میں استعمال کرتی ہے۔ اس سے یہ اسٹرینتھن کرتے چلے جا رہے ہیں، کہیں آئین کے نام سے، کہیں امینڈمنٹس کے نام سے۔ اب آئیں اس بڑی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی بالآخر، میں پھر آؤں گا واپس پاکستان انڈیا کی طرف، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہوتی ہے شی جن پنگ سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر اب سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے، ٹروتھ وہ کہتے ہیں اس کو، اور وہاں پر جو چیزیں ری ٹویٹ ہوتی ہیں ٹروتھ سوشل میں، اس کو ٹروتھ ریپیٹڈ کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ ٹروتھ کے ریپیٹس بھی بہت سے ہوئے ہیں چند گھنٹوں میں۔ اور انہوں نے کہا کہ میری 90 منٹ کی چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت ہوئی، بہت اچھی، انہوں نے کہا میری بات چیت ہوئی، اٹس اے گڈ ویری گڈ قسم کی بات چیت ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کوئی فالتو بات نہیں ہوئی، کوئی روس کا ذکر نہیں ہے، کوئی ایران کا ذکر نہیں ہے، کوئی مشرق وسطیٰ کی بات نہیں ہے، کوئی یوکرین کی بات نہیں ہے، ہم نے صرف 90 منٹ فوکس امریکہ اور چین کے درمیان ٹریڈ پہ ہم نے بات کی۔ اب اس بات چیت کے دو ورژن ہیں، ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹروتھ سوشل کے اوپر ہے، دوسرا چائنیز نیوز ایجنسی ژنہوا کا ورژن ہے۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ورژن یہ ہے کہ انہوں نے شی جن پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ چین اور امریکہ کا جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے وہ دنیا کے امن اور تعلقات کے لیے بہت کرٹیکل ہے، اور جو کرٹیکل ارتھ منرلز ہیں یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اور اس کو آپ نارمل ٹریڈ کے ذریعے جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اور یو ایس اور چائنا کی ٹیم جو ہے وہ بہت جلدی ملاقات کریں گی۔ امریکہ کی ٹیم کو لیڈ کریں گے امریکہ کے سیکرٹری ٹریجری اسکاٹ بیسنٹ، ان کے ساتھ امریکہ کے کامرس سیکرٹری، اور یو ایس ٹی آر یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریڈ ریپرزنٹیٹیو جو ہیں، ایک ایمبیسڈر ہیں، وہ بھی اس میں ہوں گی۔ لیکن اس کا کہاں ہوگی یہ میٹنگ، کیا تاریخ اس کی ہوگی، اس کا کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ چائنا کی جو نیوز ایجنسی ہے ژنہوا، وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ یہ جو میٹنگ اور یہ فون پہ بات چیت ہوئی ہے، ٹیلی فونک میٹنگ جو ہوئی ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکی سائڈ کی ریکویسٹ پہ ہوئی ہے۔
اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ چینی یہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ بڑے لیڈرز کے درمیان میں بات چیت، میٹنگ یا ٹیلی فونک ٹاک بھی اس وقت ہونی چاہیے جب اصل میں ایشوز کو ان کی سیکنڈری ٹیمز جو ہیں وہ ریزالو کر لیں. ادروائز چائنیز یہ بلیو کرتے ہیں کہ بڑے لیڈرز کی بات چیت ہونی نہیں چاہیے. تو انہوں نے یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک کنسیشن پیدا کی ہے. امریکن سائڈ تو یہ سمجھتی ہے کہ بہت جلدی ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان میں ایک سمٹ میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن چائنیز اسے ٹال رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پہلے معاملات طے ہو جائیں، اس کے بعد اس قسم کی ایک سمٹ میٹنگ ہو. دونوں کی اپروچز میں بھی خاصا فرق ہے اپارٹ فرام دی پاور ڈائنامکس اوور ہیئر. اچھا، اور شی جن پنگ زنبا کے پریس ریلیز سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے امریکی صدر کے اوپر یہ واضح بھی کیا ہے کہ تائیوان کے اندر جو سیپریٹسٹ ہیں وہ امریکہ اور چین کے درمیان میں ٹینشنز اور کانفرنٹیشن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور امریکہ کو اس پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف ایک ہیڈ لائن میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ چین نے یورپین یونین کو یہ وارن کیا ہے کہ آپ یہ چائنا ساؤتھ چائنا سی کے اندر پنگے بازی اور مختلف قسم کی حرکتیں کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ٹھاک قسم کا سخت الفاظ میں یورپین پاورز کو وارن کیا گیا. اب یہ جو ٹاکس یہ جو ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ میں جو ٹیلی فونک کانورزیشن ہوئی ہے، اس کی ریالٹی بیک گراؤنڈ اور کانٹیکس اس کا کیا ہے؟ وہ بیک گراؤنڈ اس کا بہت انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو ویژولز اس کے دکھاتا ہوں. اپریل میں پوری دنیا کے ریئر ارتھ مٹیریل کی سپلائی جو ہے وہ چین نے بند کر دی. 90% جو سپلائی ہے اس کی پروسیسنگ ہے. ویسے ریئر ارتھ مٹیریل آسٹریلیا کے پاس بھی ہیں اور بھی بہت سے ممالک میں، پاکستان میں بھی بڑا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس کے پی بارے میں. اصل چیز خالی پوزیشن نہیں ہے زمین کے اندر، اصل چیز ہے اس کی پروسیسنگ کرنا، اس کی سپلائی لائن اور اس کا ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کرنا، اور وہ صرف چین کے پاس ہے. اور 90% کی جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں جس سے میگنیٹس بنتے ہیں یہ چین سے آتے ہیں، اور ان کا استعمال ہوتا ہے ایرو اسپیس کے اندر، آٹو انڈسٹری کے اندر، کمپیوٹرز کے اندر. نتیجہ کیا نکلا کہ گزشتہ ایک مہینے صرف ابھی 40 دن سے سپلائی رکی ہے. تو جرمنی کے اندر جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہائی ٹیک وہیکلز ہیں جیسے مرسڈیز ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، آڈی ہے، ان سب کی طرف سے یہ کمپلین آنے لگ گئی کہ ان کو پروڈکشن کے اندر جو ہے کمی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کو بڑی مشکل سے وہ مینیج کر رہے ہیں. ان کی انوینٹری مینیج کرنا ان کے لیے مشکل ہے. یہی خبر جاپان سے تھی جہاں سوزوکی کی مینوفیکچرنگ رک بھی گئی. میرا خیال ہے میں نے ایک دو دن پہلے میں نے اس قسم کی ہیڈ لائن دیکھی تھی. اور بیسکلی چائنا نے اپنا جو لیوریج ہے لٹرلی 30 سے 40 دنوں کے اندر چین نے اپنا ریئر ارتھ میٹل کا جو لیوریج ہے اسے استعمال کر دکھایا ہے. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ چین اس کو کر سکے. اب ظاہر ہے ویسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہو گیا ہے، وہ بھی اپنی تیاری میں ہے. اب آئے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں، دو ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ایک کا تعلق ہندوستان، ایک کا تعلق امریکہ سے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے ونس اگین ٹروتھ سوشل پہ کہ امریکہ نے 6th جنریشن ایڈوانس ملٹی رول فائٹر F-47 جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور بہت جلدی اس کی سپلائی جو کی جائے گی. سپلائی کس کو کی جائے گی؟ یہ کوئی یوکرین کو نہیں ہو رہی ہے، یہ یورپ کو نہیں ہو رہی، برطانیہ فرانس کو نہیں ہو رہی، آسٹریلیا کو نہیں ہو رہی. پہلی سپلائی اس کی جاپان کو کی جائے گی جو چین کے مقابلے میں کوارڈ کا ایک امپورٹنٹ ممبر ہے. بڑا مہنگا یہ طیارہ ہوگا، اور امریکہ کے اپنے جو طیارے ہیں F-14, 15, 16 and 35 ان کو F-47 بہت جلدی ریپلیس کرنے لگ جائے گا. اس کی مزید تفصیلات میں آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا. آپ میں سے جو لوگ ایئر فورس کے معاملات کو سمجھتے ہیں آپ اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے کہ اس کی کیا ہیں کیپیبلٹیز F-47 کی وزز دی ادر پلینز جو ہم دیکھ رہے ہیں، رافیل ہے، J-10C ہے یا J-35 ہے. ہندوستان کی ایک بہت انٹرسٹنگ رپورٹ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں، جو اس حوالے سے ہے کہ انڈیا نے یہ انالیسس کیا ہے کہ May 7 کی مارننگ میں پاکستان کے ساتھ ان کا جو ایریل کامبیٹ ہوا وہ در حقیقت وہ چین سے بھی لڑ رہے تھے، اور اس میں چین کے جو سیٹلائٹ ہیں، جو ڈفرینٹ لیول پہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے چائنیز سیٹلائٹس کا، وہ پوری طرح سے پاکستان کی مدد کر رہا تھا. تو بیسکلی طور پہ ہندوستانی کھلم کھلا یہ لکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی لڑائی پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی 7 مئی 2025 میں، بلکہ وہ پاکستان اور چین دونوں سے لڑ رہے تھے. اور چین کا سیٹلائٹ سسٹم جو ملٹری سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ پاکستان ایئر فورس کو گائیڈ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا. یہ بات ہم پہلے سن چکے ہیں لیکن اب یہ ان پرنٹ آ رہی ہے. اور یہ جو آرٹیکل میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں اس کو آپ ضرور ایکسیس کر کے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے پڑھیں. اس میں بہت انٹرسٹنگ ٹیکنالوجیکل ٹیکنیکل قسم کی ڈیٹیلز ہیں. اس آرٹیکل سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ چین کے پاس جو ہیں جیو اسٹریٹجک سیٹلائٹس بھی ہیں، ان کے پاس لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹس بھی ہیں، اور چینی سیٹلائٹ جو ہیں وہ اس خطے کو ہر لمحہ ہر پل 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 کی وہ خبر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ریزولوشن جو ہے وہ اتنی ہائی نہیں ہوتی، لیکن ان کو ویزیبلٹی سب چیزوں کی ہوتی ہے. ان کی جو ہائی ریزولوشن نہ ہونے کی وجہ سے بعض جگہوں پہ ہندوستانی یہ محسوس کرتے ہیں کہ S-400 مسلز اور چیزیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں، بیکاز ریزولوشن چائنیز کی اتنی فائن گرین جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ہے ان کی سارا کا سارا سیٹلائٹ سسٹم انٹیگریٹڈ ہے. اس آرٹیکل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے پاس سب سے زیادہ سیٹلائٹ ہیں، 11,000 سے زیادہ امریکہ کے پاس سیٹلائٹ ہے.
روس کے پاس 7,000 سے زیادہ ہیں، چین کے پاس 5,500 سیٹلائٹ ہیں، خود ہندوستان کے پاس بھی کوئی 280 286 سیٹلائٹ ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم ملٹری ریکانیسنس کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ چین کے پاس کم از کم 30 سے 40 ملٹری ریکانیسنس کیپیبلٹی کے سیٹلائٹس ہیں، اور ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جس میں ڈفرنٹ لیولز پہ جو جیو اسٹیشنری لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹس ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ڈیٹا شیئرنگ کرتے ہیں، جن کو کہ استعمال کیا گیا۔ اب اس میں نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہندوستان اپنا 52 سیٹلائٹس کا ایک سسٹم ڈیولپ کرے گا جو انٹر کنیکٹڈ ہوگا، اور اس کے اوپر ہندوستان کی بجٹری الوکیشنز وغیرہ جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اس اسٹوری کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک اور بھی جھرجھری آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جنگ اس طرح کے ہائی ٹیک ایرو اسپیس کے اندر سیٹلائٹ اور جس طرح کے ایریل پلیٹ فارمز ہیں ہائی ٹیک ویپنز کی طرف چلی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تو ان سسٹمز پہ اٹس اونلی $350 بلین اکانومی، اس کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی۔ جب میں پاکستان میں تھا تب بھی اتنے کی تھی، ابھی بھی اتنے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اگر گرو کیا بھی تو اس میں یہ $400 بلین کی ہو جائے گی اگلے آنے والے 2-4 سالوں میں، جبکہ ہندوستان کی اکانومی جو بھی $4 ٹریلین کی ہے اس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ 2030 تک بڑھ کے شاید $7 ٹریلین کی ہو جائے گی، یا سو آن۔ ہندوستانی چھوڑتے بھی بہت ہیں لیکن بہرحال اس کی تیزی سے اس میں اضافہ جو ہے ہو رہا ہے، خاص کر کے اگر چائنا سے بہت سی ویسٹرن امریکن کمپنیز شفٹ کرتی ہیں اپنی پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو، اور وہ ہندوستان کے اندر پروڈکشن کرتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پاکستان ظاہر ہے اس قسم کے پلیٹ فارم، سیٹلائٹ سسٹم اینڈ ہائی ٹیک ویپن ایریل پلیٹ فارم سے بہت زیادہ خرچہ نہیں کر سکے گا، اور پاکستان انیویٹبلی سک ہوتا چلا جائے گا انٹو دی آربٹ آف دی چائنیز ڈیفنس سسٹم۔ پاکستان حصہ بن جائے گا چائنیز انٹیگریٹڈ ڈیفنس کمانڈ کا ایریل پلیٹ فارمز کی حد تک۔ اب اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی میں اس وقت سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ سب اس پہ اپنی خامہ فرسائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اس پہ آ جائیں کہ امریکہ نے جو ویٹو یوز کیا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ ویڈنسڈے کے دن امریکہ نے ایک بہت ہی غلط قسم کا ویٹو یوز کیا، جبکہ 14 یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے جو ممبران تھے انہوں نے امیجیٹ سیز فائر کو سپورٹ کیا غازہ کے اندر، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ حماس جو ہے وہ پریزنرز کو ریلیز کرے جو اس کے پاس اسرائیلی پریزنر ہیں، لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ اور جو 14 یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے اس میں 10 تو نان پرماننٹ تھے ہی پاکستان سمیت، لیکن اس میں 4 پرماننٹ ممبران بھی تھے۔ اس میں برطانیہ، فرانس، رشیا، چائنا سبھی نے امیجیٹ سیز فائر کو بہت زبردست طریقے سے سپورٹ کیا۔ امریکہ نے آرگومنٹ یہ دیا ہے کہ چونکہ یہ قرارداد حماس کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کنڈیم نہیں کرتی، اور یہ قرارداد کی ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ حماس کے سارے ملیٹنٹ جو ہیں وہ غزہ سے نکل جائیں، اس لیے ہم اسے سپورٹ نہیں کر سکتے، اور ہم تو خود بھی ڈفرینٹ قسم کی سیز فائر یا پیس کی ایفرٹس کر رہے ہیں، اور وہ انڈرمائن ہوتی ہیں اس اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن سے۔ میننگ اس کا ٹوٹلی کیا نکلتا ہے؟ میننگ اس کا بیک گراؤنڈ کانٹیکس یہ ہے کہ 2 مہینے کا جو سیز فائر چلا تھا جس میں بہت امید تھی کہ اب یہ پرماننٹ ہو جائے گا، اس کے بعد اسرائیل نے 2 ہفتے پہلے دوبارہ حملہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ایک خوفناک ہیومینیٹیرین سچویشن ہے جو قحط کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ فوڈ سپلائیز، میڈیسنز، بہت برا وہاں پہ حال ہے۔ مطلب اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ اور فرانس جو ہیں وہاں پر بھی زائنسٹ لابیز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور چین کے ساتھ بھی اچھے ہی تعلقات ہیں اسرائیل کے، اور روس کے بھی اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن جس قسم کا انفلوئنس زائنسٹ لابی امریکہ کے اندر ایکسرسائز کرتی ہے وہ بالکل بھی نہیں پایا جاتا کہیں اور پہ۔ یعنی وہاں پہ باقی ممالک جو ہیں برطانیہ اور فرانس جو ہیں وہاں پہ حکومتیں زائنسٹ پریشر کو ٹالریٹ کر کے بھی پوزیشن لے سکتی ہیں، لیکن امریکہ میں حکومت کے لیے کوئی بھی حکومت ہو، ریپبلکن ہو، ڈیموکریٹ ہو، وہ زائنسٹ لابی کے پریشر سے بالکل آزاد نہیں ہو پاتے۔ یہ اس کا نیٹ ایفیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابھی جو ساری کی ساری تاریکی ہے جس کا ذکر میں نے کیا، اس میں ایک پازیٹیو رے آف لائٹ بڑی خوبصورت سی، بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، میں نے دیکھی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، یعنی پتہ تو تھا لوگوں کو، مجھے دیر سے پتہ چلا ہے۔ زہران ممدانی ایک انڈین یوگنڈن اوریجن کے پولیٹیشین ہیں، امریکن، بہت ینگ، جو نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کا حصہ ہیں 2021 سے، اور اب انہوں نے وہ کھڑے ہو رہے ہیں نیو یارک سٹی NYC کا جو میئرل الیکشن ہے اس کے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس کا فیصلہ ہونا ہے 24 جون کو، جس میں 10 یا 12 کینڈیڈیٹ اس وقت ہیں، بڑے بڑے تگڑے ہیوی بلینرز ہیں، جن کے درمیان میں یہ نوجوان زہران ممدانی بھی کھڑا ہوا ہے۔ زہران ممدانی کون ہے؟ زہران ممدانی از اے ویری انٹرسٹنگ کلرفل کیریکٹر۔ اگر آپ ان کی فوٹیج دیکھیں، میں نے ٹویٹر پہ بھی شیئر کی ہے۔ زہران ممدانی ایک نیچرلائز US سٹیزن ہے جس کی پیدائش یوگنڈا میں کمپالا میں ہوئی، اور ان کی فیملی جو ہے انہوں نے ایدی امین کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا یوگنڈا کو۔ بہت سے لوگ برطانیہ چلے گئے، کچھ لوگ امریکہ آئے، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ برطانیہ میں سیٹل ہو گئے۔ یہ ایک انڈین اوریجن فیملی ہے، لیکن ان کی سٹوری بڑی کمپلیکس، بڑی کمپلیکیٹڈ اور بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ جب آپ ان کے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں
یہ وہ انڈین فیملیز ہیں جو انڈیا انڈیا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں ہندوستانی جو جب برٹش انڈیا تھا 19 سینچری میں انہوں نے ہندوستان چھوڑا تھا، جب ریل روڈ ایکسٹینشن برٹش کر رہے تھے افریقہ کے اندر، تو وہاں پر یہ افریقہ میں آ کے آباد کار ہو گئے، ساؤتھ افریقہ کے اندر، یوگنڈا کے اندر، کینیا کے اندر، یہ وہ والی فیملیز ہیں۔ اور زہران جو ہیں ان کے والد ہیں پروفیسر محمود ممدانی جو کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ان کی والدہ ہیں میرا نائر جو کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ جب میں کولمبیا یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت پروفیسر محمود ممدانی کا سیمینارز میں ان سے مدبیر ہوئی، پولیٹیکل سائنس میں کتابیں بھی انہوں نے بہت لکھی، مشرق وسطیٰ پہ بہت زیادہ وہ بولتے ہیں، میں آپ کی پکچرز وغیرہ سب کی دکھاتا ہوں۔ لیکن ان کی جو والدہ ہے میرا نائر، اچھا میرا نائر واز بورن ایز اے ہندو، آئی ڈونٹ نو اب ان کا کیا ریلیجن ہے، محمود ممدانی از بورن ایز اے مسلم، ہی اسٹل از مسلم، سو یہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ انٹرسٹنگ فیملی ہے۔ میرا نائر ایک گلوبلی سیلیبریٹڈ فلم میکر ہیں جن نے بہت فلمیں بنائیں، لیکن ایک فلم آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، اس فلم کا نام تھا مسز پی مسالہ۔ یہ 1991 کی فلم ہے جس میں پہلی دفعہ ہالی ووڈ کے ایکٹر ڈینزل واشنگٹن، افرو امریکن ایکٹر آپ کے سامنے آئے، اور اب تو خیر وہ بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں along with دی انڈین ایکٹریس سریتا چودھری۔ اور یہ فلم ہے اس منافقت اور ہپوکریسی کے حوالے سے جہاں ایک ہندوستانی اس وقت تو بہت خوش ہوتے ہیں جب ایک ہندوستانی لڑکی جو ہے اس کو کسی گورے سے محبت ہوتی ہے، اس سے وہ شادی کرتی ہے، مطلب ابھی آپ کے سامنے بہت سی ایگزامپلز ہیں، وائس پریزیڈنٹ کی بھی ہے، تو وہاں تو بہت خوشیاں ہوتی ہیں، لڈو پھوٹتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ہندوستانی لڑکی کو کسی امریکن بلیک سے محبت ہو جائے، کیونکہ یہ فیملی یوگنڈا سے آتی ہے ایز پر دا فلم، اور پھر یہ سیٹل ہو جاتی ہے مسز پی کی اسٹیٹ میں ساؤتھ میں، تو جب ڈینزل واشنگٹن سے سریتا چودھری کو محبت ہوتی ہے تو ایک ماتم اور کوہرام کی صورتحال ہوتی ہے۔ دس فلم از اباؤٹ دیٹ۔ تو بہرحال جو زہران ممدانی کی میئرشپ کو میں سپورٹ کرتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ نیو یارک میں ہیں آپ بھی ان کو سپورٹ کریں، میں ان کے بارے میں مزید بات بھی کرتا رہوں گا آنے والے ویلاگس کے اندر۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔